पुलिस ऑफिसर्स को अब सिर्फ इतना हक हासिल है कि वो कहें कि आप अपना शनाख्ती कार्ड दें और वो आपकी गाड़ी की इस तरह सर्च नहीं कर सकते। उन्होंने जो बयान दिया था क्या वो गलत था? सीसीपीओ साहब ने इनको बुलाया, इनसे पूछा कि ये आपने क्या इंटरव्यू दिया है। अगर गाड़ी पुलिस वाला चेक नहीं करेगा तो काम कैसे करेगा? मुझे रोका, मेरे से दिहाड़ी लगाने की कोशिश की, मेरे पर कोई चीज डाल दी। इसी तरह इन उंगलियों के अंदर चेकिंग करते करते बीच में वो रख दी। ओए तेरी गड्डी जो तो है निकली है, ऐसी तरह को ओए तुम ये पी रहे थे, ठहर जो अभी तुम्हारे पे 9C का पर्चा देते हैं। जब ये वीडियो वायरल होती है ऑन ग्राउंड क्या होता है जनाब? इसके बाद पूरे का पूरा सिस्टम हिल गया 15 का। रास्ते में एक गाड़ी में 2 लड़का लड़की जा रहे हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। पुलिस वाले अगर उनको रोकते हैं, पुलिस वाले क्या उनसे उनका निकाहनामा मांग सकते हैं? शाहिद अब्बास और शीदू वेला, इल्ज़ाम उन पे लगता है कि एक औरत को उन्होंने झांसा दिया। अब वो वीडियो पहुंच गई है खातून के शौहर तक। शौहर ने क्या किया? शौहर ने डिवोर्स कर दिया। लड़का हो या लड़की, कोई भी अपनी ऐसी वीडियो या पिक्चर ले ही ना जो बाद में अपनी फैमिली के सामने बैठ के वो देख ना सके। पूरे गांव को इस बात का पता है कि इस घर में रहने वाली लड़की जो है, इसकी वीडियो फलाने लड़के के मोबाइल पे पड़ी हुई है। लड़की वीडियो बना के भेजती थी, लड़का पैसे भेजता था। इसी तरह 14 लाख रुपया इसने इकट्ठा किया। मैंने इससे पूछा कि कितनी वीडियोस हैं? कहती आप ही मुझे याद नहीं है कितनी वीडियोस है। मैं को अल्लाह की बंदी 4 5 7 10 15 कितनी, इससे तो ज्यादा ही होंगी। मैंने कहा 40, इससे भी ज्यादा होंगी। मैंने कहा 50, इससे भी ज्यादा होंगी। मैंने कहा 60, शायद इससे भी ज्यादा होंगी या शायद इसके आसपास होंगी। ये उसका आंसर था। एएसपी शहरबानो नकवी साहिबा के साथ आपने रिसेंटली मेरा एक पॉडकास्ट देखा जिसमें वो एक बयान देती हैं कि पुलिस वाला अगर आपको नाके पर रोक भी लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका आईडी कार्ड चेक कर सकता है, आपकी गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकता। ये बयान वायरल होने के बाद उनको अदालत ने क्यों तलब कर लिया? सीसीपीओ साहब ने उनकी सरजनिश क्यों की? और शहरियों को नाके पर रोकने का असल में कानून है क्या? सरगोदा के टिकटॉकर शीदू वेला एक मुश्किल में फंस गए। एक लड़की ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उस लड़की के साथ उन्होंने मुबैना तौर पे ज्यादती की, ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियोस भी बनाई। इस केस का असल में बैकग्राउंड क्या है? ट्रांसजेंडर जेबी मलिक का कत्ल क्यों किया गया? और एक लड़की ने अपनी ही फैमिली के 27 लोगों को जहर क्यों दे दिया? ये सब जानिए आज के इस पॉडकास्ट में तहमीना शेख से। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। तहमीना, रिसेंटली एएसपी शहरबानो नकवी साहिबा ने मुझे एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस वाले जो हैं आपको नाके पर अगर रोक भी लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं। उनको ये इख्तियार नहीं है कि वो आपकी गाड़ी की तलाशी लें। उस बयान के बाद हम देखते हैं कि सीसीपीओ साहब ने उनको हासिल कर लिया। उन्होंने जो बयान दिया था क्या वो गलत था? अच्छा, उनके बयान की हम बात करें तो यकीनन सबसे पहले हम इस क्लिप से बात करते हैं। आपने ये पॉडकास्ट किया, 1 करोड़ के करीब लोगों ने इस क्लिप को देखा और बाकायदा खसूसी तौर पर टिकटॉक की जब हम बात करते हैं तो टिकटॉक पर बड़ी अच्छी एडिटिंग करके लोगों ने, जो एएसपी साहिबा बात कर रही हैं, वो क्लिप लगाया, साथ आपका सवाल लगाया, फिर नीचे अपने तज्जिए किए। पूरा पाकिस्तान इस क्लिप पे तज्जियाकार बना बैठा है, मैट्रिक पास भी, मिडिल पास भी, अनपढ़ भी और जो प्रॉपर हैं हमारे बड़े समझदार लोग वो भी। अच्छा, इस बयान की जब हम बात करते हैं कि पुलिस किसी की भी गाड़ी को रोक कर चेक कर सकती है या नहीं, ये लंबी डिबेट है। एक सर्च वारंट होते हैं, सर्च वारंट के रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन हैं जिसके तहत हम सब ने मिलकर काम करना है। मीडिया ने अपना किरदार अदा करना है, पुलिस ने अपना किरदार अदा करना है। पुलिस की जब हम बात करते हैं तो मैं कवानीन के हवाले से थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करती हूँ ताकि लोगों को ये बताया जा सके, समझाया जा सके। अब जो कवानीन है उसमें मोटे मोटे जब हम बात करते हैं, मेन हेडलाइन की बात करें तो 3 है। एक होता है जनाब CRPC, दूसरा होता है PTC और तीसरा होता है पुलिस ऑर्डर 2002, यानी कि लेटेस्ट है जो, राइट। अब CRPC की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें पुलिस के पास ये रूल होता है कि इन्होंने कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं। क्या मंशियात का ऑपरेशन करना है, भिखारियों का करना है, मुहर्रम आ गई है तो मुहर्रम के सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, इस तरह डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जिसे ये कहा जाता है कि ये CRPC के तहत है, राइट। अब हम बात करते हैं PTC के हवाले से। अब एक कानून ये है कि PTC क्या है जी? PTC जो है वो सज़ा और जज़ा का कानून है। अब उसमें लंबी डिबेट, लंबी चीज़ें हैं, ठीक है। 2002 के पुलिस ऑर्डर की हम जब खसूसी तौर पे बात करते हैं तो ये सबसे लेटेस्ट कानून है
اور اس قانون میں یہ الاؤ ہے کہ پولیس کسی کی بھی گاڑی کو روک کر چیک کر سکتی ہے. اے ایس پی صاحبہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ پر جب ہم بات کرتے ہیں، تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ پراپر طریقے سے جیسے ڈیٹیل سے بتانی چاہیے تھی اس طرح نہیں بتایا. انہوں نے اوپر سے یہ کہہ دیا کہ گاڑی چیک نہیں کی جا سکتی. گاڑی چیک کیوں نہیں کی جا سکتی؟ میں نے بے شمار ایسے پروگرامز کیے ہیں جس میں لوگوں نے قتل و غارت کرنے کے بعد ڈگی میں لاشیں بند کی ہوتی ہیں. اگر گاڑی پولیس والا چیک نہیں کرے گا تو کام کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے. منشیات کی جب ہم بات کرتے ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے، یہ میرا پروگرام تھا ایک آج سے 6 سال پہلے کنگن پور میں، قصور میں. پروگرام یہ تھا کہ میاں بیوی ہیں اور ایک ان کا 3 سال کا بچہ ہے. وہ ریئل میاں بیوی نہیں ہے، ڈراماٹائز. اچھا. وہ بیوی بنائی ہوئی ہے اس نے کہ جی میری بیوی ہے، کوئی بھی ناکے پہ فرضی بیوی بنائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی پولیس والا روکے گا میں کہوں گا میری بیوی بیٹھی، فیملی بیٹھی، تمہیں شرم نہیں آ رہی، تم گاڑی روک رہے ہو. اچھا جناب، بیوی آگے بیٹھی ہے، ہاتھ میں فیڈر ہے. کسی کو بھی دیکھ کے ترس آ جاتا ہے کہ ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہے اور گود میں بچہ بھی ہے. اس گاڑی میں کیا تھا؟ اس گاڑی کی پچھلی سیٹ کے نیچے خفیہ خانے بنائے ہوئے تھے. ان خانوں کے اندر آئس بھری ہوئی تھی. کتنی تعداد میں؟ 20 سے 30 kg کی ہم بات کرتے ہیں، بہت زیادہ ہے. اچھا، سیٹ پوری کے نیچے. پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ منشیات فروشی ہے جو کے پی کے والی سائڈ سے اور ان جگہوں سے جو آتا ہے نا یہ منشیات کا خصوصی طور پر سامان، یہ سیٹ کو اکھاڑ کے چادر کے نیچے پیکس کو چھپا کے اوپر واپس چادر لگا کے اس کو ویلڈ کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کھولیں گے اور نظر نہیں آئے گا، بس ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. پولیس والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹرا ویلڈنگ کون سی ہے، تازی ویلڈنگ کون سی ہے، پرانی ویلڈنگ کون سی ہے. یہ پھر ایکسپیرینس کی بنا پہ آگے معاملات چلتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے اس نے سیٹ کے نیچے چیزوں کو چھپایا. پھر بیک پہ آ جائیں، ڈکی پہ آ جائیں، ڈکی میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا. پھر اس کے بعد گاڑی کے نیچے اس نے اسپیشل باکسز بنائے ہوئے تھے جس میں چھپایا ہوا. تو اس گاڑی کی کہیں سے مخبری تھی اور پولیس نے ناکے کے اوپر اس گاڑی کو روکا. سر کی کر دیو، میری فیملی نہ آ ہے، میری بڈھی بیٹھی ہے، کی کر رہے ہو، کدھر دی گلاں کر رہے ہو، چیکنگ کراؤ. کیڑی چیکنگ کراواں؟ اب پولیس والے کو 1 منٹ کو شرم تو آئے گی نا کہ بیوی بیٹھی ہے، بچہ گود میں بیٹھا ہے، میں کیسے روکوں؟ لحاظ کرے گا. یہ زیادہ ہی شریف ہوگا تو کہے گا اچھا چلو جی معذرت. اب اس گاڑی کی تھی مخبری پراپر طریقے سے. اتنا بڑا جو آپریشن ہوتا ہے نا، یہ اتنا سمپل نہیں ہوتا، اس کی باقاعدہ مخبری ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، پھر جا کے ایسی گاڑیوں کو پکڑا جا سکتا ہے. آدمی پورا فنکار اور رنگ باز آگے سے پولیس والے کو پڑ گیا. خاتون کیا کہہ رہی ہو، نہ مار میرے بندے نو، نہ مار میرے بندے. وہ ظلم کرتا. تماشا لگ گیا. لوگ اکٹھے ہو گئے. پولیس والا صحیح دلیر آدمی تھا، اس نے کہا جو مرضی ہو، گاڑی نہیں آگے یہاں سے جائے گی. پھر اس کے بعد شوہر کو، جو جھوٹا شوہر تھا، جھوٹی بیوی کو اور اس بچے کو سائڈ پہ کر کے اتار دیا گیا. گاڑی کی چیکنگ کی گئی، سیٹ اٹھائی، نیچے سے چیک کیا تو اس نے ویلڈ کروایا ہوا تھا. خفیہ خانے گاڑی میں بنائے ہوئے تھے، ان کو جب اکھاڑا گیا اور پراپر طریقے سے کام کیا گیا تو نیچے سے اتنی ساری منشیات نکلی. اب یہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی سے گاڑی چلی، بلوچستان پہنچ گئی، سندھ کراس کیا، اور تھا کیا اس کے اندر لاشیں تھیں مصطفیٰ عامر کی، یاد ہے آپ کو؟ اب اگر پولیس چیک ہی نہ کرتی راستے میں اور چیک نہیں کیا تھا تو مجھے بتائیں کیسے پتہ لگے گا؟ اب بات تو یہ ہے کہ جناب جن کی ڈیوٹیاں ہیں نا سڑکوں پہ، ناکوں پہ، وہ اگر اپنی ڈیوٹی کو پراپر طریقے سے کریں نا تو میں کہتی ہوں کرائم ہو ہی نہ. ہم بات کر رہے تھے پولیس آرڈر کی 2002 کی. تو جناب 2002 کا جو آرڈر ہے لیٹسٹ، اس کے مطابق پولیس گاڑی کو اچھے طریقے سے روک کے چیک کر سکتی ہے، الاؤ ہے. اچھا، اس وقت بھی نا میم شہربانو نقوی سے میرا یہ سوال تھا کہ رات کو جب میں عموماً 2 بجے کے قریب جا رہا ہوتا ہوں، میرے گھر کے پاس نا ایک سنسان علاقہ ہے. وہاں پر عموماً میں دیکھتا ہوں کہ پولیس والے 2 کھڑے ہیں، ان کے پاس ایک صرف بائک ہے، نہ پاس کوئی بیریئر ہے، نہ کوئی پولیس کی گاڑی ہے. اب مجھے کیا پتا کہ وہ پولیس والے ہیں یا پولیس کی وردی میں کوئی اور ہیں. وہ مجھے روکتے ہیں یا کسی بھی شہری کو روکتے ہیں. نہ وہاں پر کوئی CCTV کیمرہ ہے، نہ وہاں پر لوگ ہوتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر. وہ تلاشی لیں، وہ ID کارڈ چیک کریں، گاڑی چیک کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ پولیس والے ہوں، کوئی پہچان ہو کہ پولیس والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پولیس آفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے. بھائی لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ پولیس آفیسر کی ڈیفینیشن کیا. کوئی بھی کہے کہ میں پولیس والا ہوں تو وہ پولیس والا نہیں ہو سکتا. پولیس آفیسر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اوتھ لیتا ہے، کانسٹیبل سے لے کے IG تک، جس کے جسم پر وردی ہے، وہ پولیس آفیسر کی ڈیفینیشن ہے. اور وہ آپ کو روک سکتا ہے، آپ کو پوچھ سکتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ASIS نے مجھے کیوں روکا. ہمارے معاشرے میں نا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہو، تیری کی ضرورت ہوئی میں نے روک لیا. بڑی گاڑی والوں کا یہ رویہ بھی ہوتا ہے.
یہ ہے پولیس آفیسر کی ڈیفینیشن. آپ کا سوال تھا کہ بہت سی لاہور کی ایسی سڑکیں ہیں لیٹ نائٹ جہاں پر سنسان ہوتی ہیں, لوگ نہیں ہیں یا ٹریفک نہیں ہوتی. تو بہت اچھا سوال ہے, رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے. اب اس کے دو رخ ہیں. میں نے ایسے بہت سے پروگرامز کیے ہیں جس میں جھوٹے پولیس وردی والے لوگ ہوتے ہیں. ایکچولی وہ پولیس والے نہیں ہوتے ہیں, انہوں نے کہیں نہ کہیں سے یونیفارم کو ارینج کر کے اس کو پہنا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ناکے پہ کھڑا کر کے رنگ بازی لگا لی. کسی بھی فیملی کے ساتھ کو 10-12 کو روکیں گے, 2-1 تو ہتھے چڑھیں گی, دیہڑی تو لگے گی, وہاں سے یہ دیہڑیاں لگا لیتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کالی بھیڑیں ہیں. اچھے وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ کام کرتے ہیں اس کے اوپر اور عوام کو سیکیور کرنے کے لیے. ایٹ دا اینڈ دیکھیں, پولیس سڑکوں پہ کام کر رہی ہے, پولیس ناکوں پہ کام کر رہی ہے, پولیس تھانوں میں کام کر رہی ہے. میں یہ کبھی نہیں کہتی ہوں کہ ساری پولیس گندی ہے, لیکن کچھ پولیس کی کالی بھیڑیں بھی ہیں اور کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کہ ڈپارٹمنٹ قائم ہے, لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. تو ایسے تمام لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو کوآپریٹ کرنا چاہیے, آپ کو رکنا چاہیے. آپ کو روکیں نا, آپ کو کیا ڈر ہے, آپ رکیں. کیوں نہیں رک رہے؟ اس کا ہاتھ میں چھرا تو نہیں ہے نا. آپ رکتے سار آپ سے کوئی بھی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے, CNIC کی ڈیمانڈ ہے, گاڑی کے کاغذات کی ڈیمانڈ ہے, آپ دکھا دیں بھائی, کیوں نہیں دکھاتے آپ؟ اچھا, لوگوں کا نا, عام لوگوں کا, جب ہم یہ پوڈ کاسٹ بھی لگائیں گے, لوگ کامنٹس میں کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے روکا, میرے سے دیہڑی لگانے کی کوشش کی, میرے پر کوئی چیز ڈال دی, فرضی طور پہ میرے پاس یہ چیز نہیں تھی, میرے پہ ڈال دی. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ سارے آپ آج وہ باتیں کر رہے ہیں جو عوام کے مسائل ہیں. پولیس دیہڑی لگاتی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن آفیسر دیہڑی تک جب پہنچتا ہے نا, اس بندے کی یعنی کانسٹیبل کی, ASI کی ہے, جو بھی دیہڑی لگا رہا ہے, چھوٹے رینک کا بندہ, اس کی بات جب افسر تک پہنچتی ہے نا, تو اس کی ٹھیک ٹھاک وہ طبیعت سیٹ کرتے ہیں. اچھا, دیہڑی یہ کس طرح لگاتے ہیں, جو لوگوں نے بتایا, آپ سے بھی لوگ کامنٹس میں رابطہ کرتے ہیں, کامنٹ سیکشن میں بات کرتے ہیں کہ جی کہہ دیتے ہیں کہ نکالو جیب میں کیا کیا ہے تمہاری, اور اسی طرح ان انگلیوں کے اندر, رائٹ, میں کسی بندے کا نام نہیں لے رہی, لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پر. اس کے اندر چھوٹی موٹی نشے والی چیز رکھ لی, میں نام بھی نہیں لوں گی. چیکنگ کرتے کرتے بیچ میں وہ رکھ دی, اوئے تیری گڈی چو تو ہے نکلی ہے, ایسی طرح کو, اوئے تم یہ پی رہے تھے, ٹھہر جو ابھی تمہارے پہ 9C کا پرچہ دیتے ہیں. بس دبکا دبکا مارا اور اس کے بعد دیہڑی لگائی اور سائڈ پہ ہو گئے. اس کے افسر کو نہیں پتا کہ وہ سڑک پہ کھڑا یہ کام کر رہا ہے. اس کے افسر کو یہ پتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی لگی اور وہ ڈیوٹی کر رہا ہے. ایک تو ایسی کالی بھیڑیں بھی ہیں جو ایسا ہوتا ہے معاشرے میں, لیکن بہت کم ہوتا ہے. پکڑے بھی جاتے ہیں, سسپینڈ ہوتے ہیں, پنشمنٹس مل رہی ہوتی ہیں, ڈسمس فرام سروس ہوتے ہیں, ان کی سیلریز کٹ جاتی ہیں. کبھی جا کے آپ کسی آفیسر کے پاس تو دیکھیں گے ان کی جب کلاس لگتی ہے تو اس ٹائم ہاتھ باندھ کے نا یوں کر کے یہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے افسر کے سامنے, جو باہر آ کے لوگوں کو دبکے مار رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. اچھا, ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ پولیس والے جو ہیں جتنا بھی کام کرتے ہیں نا, یہ میری حفاظت کے لیے کرتے ہیں یا آپ کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں. یہ لوگ اگر کام نہیں کریں گے یا ہم ان کو کرنے نہیں دیں گے, جیسے لوگ یہ کہتے ہیں اوے انہیں مینو روکیا نے دیہڑی لانی ہے, یہ کانسیپٹ ہے نا عوام کا, اور خصوصی طور پہ 14 ایئرس والے بچے, اور یہ 14 سے جب پہنچتے ہیں 19 اور 20 کی بریکٹ میں, بائک سے لاتے ہیں, گھر والے بائک لے دیتے ہیں کہ پیٹرول ڈلوائیں گے اور یہ بچے کام کر لیں گے, اکیڈمی چلے جائیں گے, اسکول چلے جائیں گے, پک اینڈ ڈراپ سے خرچہ کم آئے گا, ماں باپ کہتے ہیں لے دو. اب اس بچے کا لائسنس نہیں بنا, آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے, وہ بچہ قانونی طور پر اس بائک کو چلانے کا کیپیبل نہیں ہے. آپ آؤٹ آف دا وے جا کے محبت کر رہے ہیں, بچے کو لے کے دے رہے ہیں, رائٹ دے دی آپ نے. اب اس بچے کے ذہن میں نا کانسیپٹ بچپن سے کیا ڈالا گیا, میرے فلانے دوست نے لیے, وہ بھی تو جاتا ہے, میں بھی جاؤں گا. اچھا, وہ بھی جاتا ہے, بائک پر بچہ جا رہا ہے, یہ انکل مجھے روک رہے ہیں ناکے پہ, اس نے میرے سے پیسے لینے, میں تو کہہ دوں گا میری جیب میں پیسے نہیں ہیں. میں نے سڑکوں پہ بچوں کے ساتھ جا کے باتیں کی ہیں, مائک آگے کر کے بات کی کہ بیٹا آپ مطلب اس طرح کیوں سوچتے ہو کہ پولیس والا دیہڑی لگائے گا. ہمارے ہاں اچھی بات سننا کوئی نہیں چاہتا, اور بری بات کو پورے گھنٹہ ایک اچھے سے سننے کے بعد میں پتہ کیا کہیں گے, توبہ 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 توبہ. بھائی توبہ آپ پہلے کر لیتے, پہلے آپ نے فل اس کو انجوائے کیا ہے, اس کے کانٹینٹ کو بعد میں کہہ دیا توبہ توبہ. یہ ایک کانسیپٹ بالکل ہے کہ پولیس والے دیہڑی کے لیے روکتے ہیں, لیکن یہ کانسیپٹ میں کہوں گی 100 میں سے 10% شاید ہوگا, 90% درست بات ہوتی ہے. روکنا بھی چاہیے, فائن بھی کرنا چاہیے. جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے میم شہربانو نقوی کی, آن گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ میم نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی پولیس والا آپ کو روکتا ہے, آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ کی تلاشی لینا چاہتا ہے یا آپ سے بدتمیزی کرتا ہے, سمپل 15 پہ کال کر دیں. ٹھیک ہے,
اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے 15 پہ کال کی جناب. اس کے بعد پورے کا پورا سسٹم ہل گیا 15 کا. اس پر ہم نے بریکنگ نیوز دیکھی ہیں بلیٹنز میں, اور پرائم ٹائم بلیٹن کی یہ خبر بنی ہوئی تھی کہ 15 کا جو سسٹم ہے پورے کا پورا وہ اتنا ہیوی ہو گیا ہے, اتنا برڈنائز ہو گیا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے جو آفیسر جو کال کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, بوائز اینڈ گرلز ہوتی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہو کیا گیا آج. اتنی عوام نے کالس کیے کہ پولیس والا تنگ کر رہا ہے, یہ پولیس والا تنگ کر رہا ہے. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, جب ہم اسٹڈی کیا کرتے تھے اس ٹائم ہاسٹلس میں ایک ہمارے پاس پروجیکٹ آیا کہ آپ لوگوں نے ہاسٹلس کو وزٹ کرنا ہے, کالج والی بچیوں کو وزٹ کرنا ہے, ان سے بات کرنی ہے, اور خصوصی طور پر ان اسٹوڈنٹس کو ملنا ہے, اسائنمنٹ بنانی تھی, ان سے ملنا ہے جو لاہور کی رہائشی نہیں ہے اور جو باہر کے علاقوں سے آ کے یہاں پر رہائش کر رہی ہیں, وہ ہاسٹل میں ہیں, وہ گھر میں ہیں, وہ فلیٹ میں ہیں, کہیں بھی ہیں. اچھا, میں نے اس طرح سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پکی ایک دو سہیلیوں سے, میری شروع سے عادت تھی, میں انویسٹیگیشن ٹائپ کی نا چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. وہ کام جو کسی نے نہیں کیا ہوتا, مجھے کہیں کرنا ہے تو میں اس پر باقاعدہ طریقے سے ہوم ورک کروں گی اور پھر اس کو کروں گی. نیچر ہوتی ہے ہر بندے کی. میں نے 2 سہیلیوں سے, ہاسٹل والیوں سے دوستی کر لی پکی. اچھا, اب میں ان سے گپ شپ کر رہی ہوں. میرا مقصد اپنا پروجیکٹ تھا, ان کا مقصد تھا کہ تہمینہ کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے, کالج لائف کی بات ہے. میں نے کہا اچھا بتاؤ ہاسٹل کی لائف کیسی ہے, کیسے رہتی ہو, یہ ہے وہ. کہتی ہے رہنا کیا ہے, بہت مزہ آتا ہے, ہم فرینڈز ہوتی ہیں آپس میں. میں نے کہا مزہ آتا ہے مطلب امی ابو نہیں ہے, فیملی نہیں ہے, تو کیسے مزہ آتا ہے, مس نہیں کرتے. اس نے کہا رات کو 12 بجے 15 پر ہم کال کرتے ہیں اور پھر پوری غزلیں سناتے ہیں. حیرانگی ہو رہی ہے آپ کو, 15 کی کال اور 15 کا سسٹم جہاں چل رہا ہے, میرے کہنے پہ آدھے گھنٹے کے لیے اس جگہ پر بیٹھ کے صرف کالز کی حقیقت سنیں کہ ہماری عوام کیسی کالز کرتی ہے. صرف مسئلہ پولیس کا نہیں ہے, مسئلہ اس عوام کا بھی ہے. میرے شوہر نے مجھے مارا ہے, یہ باتیں وہ کر رہی ہے کس سے, اس کو نہیں پتا کہ 15 پہ کون بیٹھا ہوا ہے آگے, بندے کا نام کیا, لڑکا ہے, انکل ہے, کون ہے, اس کو کچھ پتا نہیں ہے. گھروں سے جھگڑی ہوئی, تنگ آئی ہوئی ماحول سے, ادھر کال کر کے میرے شوہر نے مجھے تنگ کیا, میرے شوہر نے مجھے مارا ہے, اس کو مسئلہ بتاتی ہے. بندہ ان کو پوچھے, آفیسرز ان کی کالز کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں, یہ پھر کال کرتی ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے. اب 15 کا جو سوال آپ کا تھا, اس میں عوام جو ہے اس نے کالز کر کے کہا جی مجھے فلانا آفیسر تنگ کر رہے. لوگ ہر بات کو بنا لیتے ہیں تماشا. مجھے اس بات کا جواب دیجیے, آپ کو ایک بندہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی تنگ کرتا ہے, آپ 15 پہ کال کر کے پولیس کو بتائیں, پولیس آپ کو پروٹیکٹ کرے گی. یہ ایک پازیٹیو بات انہوں نے کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے. عوام کیا کر رہی ہے, انجوائے کر رہی ہے. وہ اس کو پازیٹیو نہیں لے رہی, وہ بلیک میل کر رہی ہے پولیس کو, وہ مذاق اڑا رہی ہے پولیس کا. کہہ لو پھر کر لی ہم نے 15 پہ کال. عوام کا جو انداز ہے نا, یہ میں نے فیلڈ میں بڑے پروگرامز کیے ہیں, مجھے آئیڈیا ہے کہ عوام کہاں سے بول رہی ہے, ہو کیا رہا ہے, پبلک چاہتی کیا ہے. پولیس کی کمپلین بھی آپ کر سکتے ہیں, 1787 ہے, آپ آئی جی صاحب کے پورٹل پر جا کے کر سکتے ہیں, آپ ان کو اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اور پولیس آپ کی ساری بات سنتی ہے. اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں ظاہر گئی تھیں, جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے ان کو طلب کیا اور انہوں نے ان سے سوالات کیے بہت سے. اچھا, یہ بات ہائی کورٹ تک پہنچی کیسے؟ یہ بات ہائی کورٹ تک کیسے پہنچی, آپ کو پتہ ہے, آپ ذرا ٹک ٹاک کے اوپر لکھیں اے ایس پی شہر بانو, ہزاروں ویڈیوز نکلیں گی. یہ ہو گئی مشہور, لوگ ان کو پسند کرنے لگے. نو ڈاؤٹ جب انہوں نے خاتون کی جان بچائی, اس کے بعد ان کو اسی میڈیا نے کتنی ہائپ دی, محبتوں سے نوازا, عوام نے پسند کیا, اللہ نے عزتوں سے نوازا. اب کیا ہوا, اب تھوڑا سا مسئلہ مسائل بگڑ گیا ہے موجودہ صورتحال میں. اور آپ ہی کا یہ پروگرام تھا جس میں آپ نے یہ ان سے سوال بھی کیا ہوا تھا, جہاں سے مسئلہ شروع ہوا ہے. ہائی کورٹ تک جناب یہ بات پہنچی ایسے کہ ایک وکیل صاحب ہیں, انہوں نے رٹ دائر کی. وہ رٹ دائر کرنے والے وکیل صاحب کا نام ہے ایڈوکیٹ بلال چودھری. جو رٹ انہوں نے دائر کی ہے اس میں خصوصی طور پہ انہوں نے 2-3 پوائنٹس بڑے مین رکھے ہوئے ہیں اے ایس پی صاحبہ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہے کہ اے ایس پی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, کال کریے ایک بندے کو, ہاں جی کیا نام ہے, اچھا یہ نام ہے, نہیں یہ جھوٹا پرچہ نہیں ہے, جھوٹی کال نہیں ہے, میں اے ایس پی بات کر رہی ہوں اور اگر آپ یہاں پہ پیش نہ ہوئے تو میں آپ پر پرچہ دے دوں گی. بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی ہے, غلط نہیں کی. آپ کسی کو مطلب ظاہر ہے ڈائریکٹ پرچہ تو نہیں دے دیتے نا, آپ بلاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ کمپلین ہے. اب ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو کہ جینینلی ہیں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, کوئی فراڈ نہیں ہے, کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز کیوں ڈالی ہیں. اس کے بعد ان کا اپنا پرسنل انسٹاگرام کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے, اس پر انہوں نے ایک پک لگائی ہے.
وہ پکچر جو ہے وہ بھی کسی ملزم کے حوالے سے ہے. جبکہ ہم جب بات کرتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈرز کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکیوزڈ جو ہوتا ہے وہ جب تک پولیس کی کسٹڈی میں ہے, اس کا ٹرائل چل رہا ہے, وہ ڈکلیئر نہیں ہے کہ وہ ملزم ہے یا مجرم ہے. ملزم سے مجرم کا سفر ہوتا ہے. الزام جس پر لگتا ہے وہ ملزم ہے, جس پر ثابت ہوتا ہے وہ مجرم ہے. تو ایک بندہ مجرم ثابت نہیں ہوا, آپ اس کی تصویر کیسے چلا سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بے شمار ہم انٹرویوز کیا کرتے تھے, اب ہم نہیں کرتے جب سے ہائی کورٹ کے آرڈرز آ گئے ہیں. اب انہوں نے ملزم کی تصویر لگا دی ہے, یعنی جو کام کرنے سے عدالت نے منع کیا انہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور پکچر لگا لی. انہوں نے ایڈوکیٹ صاحب نے اس کے بھی اسکرین شاٹ لے کے اپنی رٹ میں دائر کیے ہوئے تھے, پوائنٹس لکھے ہوئے تھے, اور جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب اس میں بیٹھے سن رہے تھے. ان کا دربار تھا اور انہوں نے کہا جو بھائی یہ کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے ان کو پوچھا کہ آپ تو خود قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہیں, آپ مطلب جو سارا سلسلہ, پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہوئی ہے جو میرے خیال سے مناسب نہیں ہے ہم عدالتی پیشی کو یا ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں. تو ایسے یہ بات کورٹ تک پہنچی تھی ایڈوکیٹ بلال چودھری صاحب کے ذریعے سے. سی سی پی او صاحب نے کیا کہا اس پر, پولیس کے اندر کیا باتیں ہوئی ان کے بیان پر؟ سی سی پی او صاحب نے ان کو بلایا اور ان سے بات کی, ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا انٹرویو دیا ہے, اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے. بینگ اے اینکر پرسن, اگر مجھے اس مائک اور اپنی قلم کا اور اپنی پاور کا اور اپنے ذرائع کا پتہ نہیں ہے, مجھے میری خبر کی ڈیٹیلز ہی نہیں پتہ کہ میں خبر جھوٹی دے رہی ہوں سچی دے رہی ہوں, تصدیق ہی نہیں ہے, تو پھر میں اچھی اینکر تو نہ ہوئی. اگر میں جھوٹی خبریں دیتی ہوں, ادھوری خبریں دیتی ہوں, بغیر تصدیقی خبریں دیتی ہوں, میں بری اینکر ہوں بھائی, میں اچھی صحافی نہیں ہوں. تو آپ نے کیسے یہ بات کر دی ادھر کے الاؤ نہیں ہے پولیس کو؟ اگر پولیس کو الاؤ ہی نہیں ہے تو پھر کام کیسے کرنا ہے؟ تو وہ پھر لمبی ساری ایک ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ بھی جاری ہوا, جس پر ان کی چونکہ غلطی تھی تو انہوں نے نہ کورٹ میں بحث کی اور نہ, ظاہر ہے سی سی پی او ان کے آفیسر ہیں, ان کے کیا ہم سب کے آفیسر ہیں سی سی پی او لاہور, تو پھر انہوں نے وہاں پر بھی اس کو خاموشی کے ساتھ پوری ڈانٹ کو سنا اور ایکسکیوز بھی کیا کہ ہاں میری بات غلط ہے, میں نے غلطی سے کہہ دیا. اکثر ہمیں کامنٹس آئے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں تہمینہ شیخ سے یہ سوال آپ لازمی پوچھیں. راستے میں ایک گاڑی میں دو لڑکا لڑکی جا رہے ہیں, بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, کولیگز ہو سکتے ہیں, دوست ہو سکتے ہیں. پولیس والے اگر ان کو روکتے ہیں, پولیس والے کیا ان سے ان کا نکاح نامہ مانگ سکتے ہیں؟ یا ہم نے اکثر دیکھا ہے کسی پارک وغیرہ کے اندر پولیس والوں نے ایک کپل کو روکا اور ان سے کہتے ہیں نکاح نامہ چیک کروائیں. کیا پولیس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اگر لڑکا لڑکی سکون سے بیٹھے ہوئے کسی بھی پبلک پلیس میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے جس پہ اعتراض ہو, تو کیا وہ نکاح نامہ مانگ سکتے ہیں؟ اب اس میں بھی لمبی ساری باتیں ہیں, لیکن میں شارٹ کٹ آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتی ہوں. یہ وہ مسئلہ ہے جس میں سڑک پہ کھڑا ہوا انسان کسی کی بہن کو اس کی گرل فرینڈ بنا دیتا ہے اور بھائی کو بوائے فرینڈ بنا دیتا ہے. بائک پر جاتے ہوئے, گاڑی پر جاتے ہوئے یا سڑک پر جاتے ہوئے آپ لوگ نارمل چل رہے ہیں, کسی گراسی گراؤنڈ میں آپ لوگ اکٹھے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں نارمل ماحول میں, تو پولیس والا پاس جا کے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نکاح نامہ چیک کروائیں, نہیں کہہ سکتا, اس کو الاؤ نہیں ہے. ہاں آپ لوگ کوئی غیر رسمی گفتگو کر رہے ہیں, کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں, کوئی حالت آپ کی ایسی ہے, باڈی لینگویج ٹھیک نہیں لگ رہی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, شارع عام پر میں بات کر رہی ہوں, شارع عام کی, ٹھیک ہے جی, تو پھر پولیس والا پوچھے گا آپ کو ہاں بھائی یہ کون ہے. ظاہر ہے جس کی بیوی ہے وہ سڑک پہ بٹھا کے تو نہیں اس کے ساتھ فضول حرکتیں یا جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے قابل اعتراض ایکٹ تو نہیں وہ کرے گا سڑک پہ کسی کے سامنے. تو پھر پولیس والا اس کو پوچھے گا کہ بھائی یہ کون ہے, تمہاری بیوی ہے, کون ہے, نکاح نامہ دکھا دو, پھر وہ سوال آپ سے کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کا بھی ایک یہ نقصان اور ایک پازیٹیو, دونوں سائڈیں ہیں, نقصان بھی ہوتا ہے اور پازیٹیوٹی بھی آتی ہے. پازیٹیوٹی یہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں اس سے سیٹ رہتے ہیں. ایسے بے شمار واقعات ہو چکے موٹر وے میں گاڑیوں کے اندر جس کو رپورٹ میں نے, آپ نے کیا, ہر صحافی نے کیا, گاڑیوں میں کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ. یہ جو کیمراز لگے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر, ان کیمراز کو اگر ہم جا کے پیچھے سے بیٹھ کے چیک کریں جہاں پہ وال لگی ہوئی ہے باقاعدہ, اتنا کلیئرٹی سے نظر آتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں, ان سڑکوں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ اتنے ہیوی اور اتنا اچھا ان کا رزلٹ ہے. اگر پولیس چیک کرنا چھوڑ دے, پولیس نظر رکھنا چھوڑ دے, میں کہتی ہوں سڑک پہ آپ باہر نہیں نکل سکتے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں نے اپنی اپنی گاڑیوں کو اس قدر بلیک پیپرز لگائے ہوتے ہیں کہ اندر بیٹھے بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر وہ بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے, بیٹھا ہے, لیٹا ہے, کوئی ہے یا نہیں ہے, یہ بھی نہیں سمجھ آتی ہے. تو بلیک پیپرز بھی الاؤ نہیں ہے لیکن لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. جب پولیس والا روکتا ہے تو
اکڑ ادھر اتنی ہوتی ہے کہ اوپر سے ہلکا سا شیشہ نیچے کرتے ہیں اور ہاں جی میں نے کیوں روکیا, پولیس والے کو الٹا ڈراتے ہیں بجائے اس کا کہ پولیس والا ان کو پوچھے کہ بھئی یہ غلط ہے, غیر قانونی کام کیا آپ نے, یہ الٹا پولیس والے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. اکثر ایسی گاڑیاں جو بلیک پیپرز والی ہوتی ہیں انہی کے اندر غیر قانونی کام ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی لڑکی بازی ہو رہی ہے یا کوئی اسلحہ رکھا ہوا ہے, کوئی ایسی قابل اعتراض چیز ہے جو آپ نہیں لے جا سکتے, وہ رکھی ہوئی, تو یہ چھپائی ہوئی چھپی ہوئی چیزوں میں, پوشیدہ چیزوں میں یہ کچھ کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی پکڑ نہ سکے پولیس والا. تو یہ سارے معاملات ہیں, حقیقت پر مبنی ہے, ہو رہا ہے, ہوتا آ رہا ہے, ہوتا رہے گا. کل ایک میں نے بڑی افسوسناک نیوز دیکھی, کراچی سے ہے. ریسنٹلی ایک کپل کی شادی ہوئی, 10 ماہ کا ان کا بیٹا ہے. باپ نے بیٹے کو چولہے پر بٹھا دیا. وجہ کیا تھی؟ بیٹے کے اوپر جنات کا سایہ ہے, اس لیے جلتے چولہے کے اوپر بٹھا دیا. میاں بیوی دونوں کی عمریں بہت کم ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں بالغ بھی ہیں. ان کی جو عمروں کی بات ہم جب کرتے ہیں تو یہ کوئی کہتا ہے 18 سال ہے, کوئی کہتا ہے 17 سال ہے, اور کوئی کہتا ہے 20 سال ہے, یعنی ایج کم ہے, ویری ینگ. ان کی شادی کو 2 سال ہوئے ہیں اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. اس بچے کی عمر ہے اس ٹائم 10 ماہ. اب وہ بچہ ان کے مطابق, اس کے باپ کے مطابق کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے. یہ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی آنکھیں ٹیڑھی کر لیتا ہے جس کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثرات ہیں جنوں کے. اس حوالے سے انہوں نے بے شمار علاج معالجے اپنے اپنے حساب سے لوگ کرواتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس قدر میں یہ کہوں گی کہ تعلیم کی کمی ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے, تربیت کی کمی ہے کہ ایک دفعہ جا کے ڈاکٹر کو تو دکھا دو. کوئی دماغی نس تو نہیں کھینچی ہوئی, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, نفسیات کا ایشو تو نہیں ہے. سائیکیٹرسٹ کس لیے ہوتے ہیں, فزیشینس کس لیے ہوتے ہیں, نیورو کے ڈاکٹرز کس لیے ہوتے ہیں؟ اسی لیے بنائیں کہ کسی کے مسئلے مسائل ہیں تو وہ حل ہو جائے. اچھا جناب, اس نے کہا جی جنوں کا سایہ ہے اس کے اوپر. میاں بیوی کے جو گھر کے مالی حالات ہیں وہ کوئی اتنے سٹیبل نہیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں جھگڑا ان کا جاری رہتا ہے. اب بندہ تھوڑا سا سائیکو ہے, مینٹل بھی ہے. اس نے کیا کیا, میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں کسی بات پہ, شوہر نے کیا کیا, بچہ اٹھایا, اٹھا کے چولہے کے اوپر رکھ دیا. چولہے کے اوپر رکھ دیا مطلب ایک زندہ انسان, بالکل بالکل چولہا جل رہا ہے اور اٹھا کے بچہ اس نے چولہے پہ بٹھا دیا. بچے نے کیا کرنا تھا, چیخیں مارنی تھی, ٹانگیں مارنی تھی اور گرنا تھا, لیکن آگ نہیں دیکھتی کہ میرے اوپر بچہ ہے, میرے اوپر گوشت ہے یا سبزی ہے. آگ نے جلانا ہی جلانا ہے اس کو. اب اتنے میں بچے کی ہپ, ٹانگ, تھائی ساری جل چکی ہے اور بری طرح سے آپ نے دیکھی. وہ دیکھ کر انسان کو ترس آتا ہے. شاید زندہ دل انسان کو تو ضرور ہی آتا ہے کہ یار کتنی اذیت اس نے کاٹی ہوگی, جلتے چولہے کے اوپر اٹھا کے تم بٹھا رہے ہو, تمہیں ترس ہی نہیں آ رہا, تمہارا بچہ ہے, غیر کے بچے کو انسان نہیں کرتا, تم نے سگی اولاد کو پکڑ کے بٹھا دیا. مسئلہ یہ تھا کہ آپس میں میاں بیوی جھگڑ رہے تھے. اب یہ جو شخص ہے اس کی پروفائل کے مطابق اور اس کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے لڑتا تھا, جب یہ انمیرڈ تھا تو یہ اپنی فیملی سے بھی لڑا کرتا تھا, اور 2 سال کے اندر اندر حالات اس حد تک آ گئے ہیں کہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے اب اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے, مجھے ڈیورس چاہیے. یعنی جھگڑے اس حد تک بڑے ہوئے ہیں. اور جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس بچے کے حوالے سے, تو اس دن بھی ان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا جس پر بچے کے اوپر اس نے غصہ یہ نکالا کہ جی میرے بچے کے اوپر تو جنات کے اثرات ہیں, اٹھایا اور اس کو چولہے کے اوپر بٹھا دیا. ماں نے چیخیں ماری, ماں نے شور شرابہ کیا. اتنے میں یہ آدمی گھر سے بھاگ گیا اور ماں نے بچے کو اٹھایا, اور بچہ اس ٹائم ہاسپٹل میں کریٹیکل سچویشن میں ہے, اس کا ٹریٹمنٹ جاری ہے. کل کے دن سے نا سوشل میڈیا پہ ایک سٹوری بہت وائرل ہے. ایک ٹک ٹاکر کی سٹوری ہے, سرگودا سے ان کا تعلق ہے, شاہد عباس اور شیدو ویلا. الزام ان پہ لگتا ہے کہ ایک عورت کو انہوں نے جھانسا دیا کہ انہیں باہر لے جائیں گے, مبینہ طور پہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا, ویڈیو بھی بنائی اور پھر بعد میں بلیک میل کر کے 1 لاکھ روپیہ مانگا بھی. یہ پورا واقعہ اصل میں کیا ہوا اور پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی؟ پورا واقعہ یہ ہے کہ واقعی یہ ایک ٹک ٹاکر ہے, اور ٹک ٹاک کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے جو 1-2 ہفتے پہلے پوڈ کاسٹ کیا اس میں ہم نے ٹک ٹاک کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ اس ٹک ٹاک کا استعمال پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اب جہاں پر ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ بنا, ٹرینڈ بن گیا ہے, جس کے تھوڑے سے فالوور زیادہ ہوتے ہیں نا وہ بلیک میلنگ پہ اتر آتا ہے. اب بلیک میلنگ اپنی اپنی مینٹالٹی کی کرتے ہیں, کوئی کس طرح کی, کوئی کس طرح کی. جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں سرگودا کی, اس میں جو شیدو ہے, اس کا نک نیم ہے شیدو, اس نے کیا کیا ہے, اس نے خاتون کو پہلے تو اپنے جھانسے میں لے آیا, ایف آئی آر کے مطابق. جھانسے میں لانے کے بعد اس نے خاتون کے ساتھ اس کو سہانے خواب دکھائے, باہر جانے کے لالچ دیا ہوگا, پیسوں کا دیا ہوگا, کوئی میٹھی میٹھی باتیں کی ہوں گی. خاتون اس کے ساتھ باہر جانے کے لالچ میں ایڈجسٹ ہو گئی, یا ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ سیٹ ہو گئی.
اس کے بعد اس نے خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اس جنسی زیادتی کی ویڈیو بھی بنا لی. اب جو ویڈیو بنا لی اور اس کے پاس ہے, اب اس کو جب پولیس تفتیش کرے گی نا تو تفتیش میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کو ریلیٹڈ آفیسر جب دیکھیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ لڑکی کی رضامندی سے یہ معاملات ہو رہے تھے یا زبردستی ہو رہے تھے. اب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے جو اس نے بنا کے اس کو بلیک میل کر رہا ہے, مجھے بتائیں اس میں مجھے اکثر اوقات آڈینس جو ہے آپ کی بھی اور لوگ بھی پبلک کی طرف سے آتا ہے کہ یہ خود بھی ایک خاتون ہے اور یہ بات بھی خواتین کے خلاف کرتی ہے. مجھے اس بات کا جواب دیجئے, کیا اس عورت کو شادی کے بعد ایک غیر آدمی کے ساتھ پھنسنا چاہیے تھا؟ میرے لفظ ضرور سخت ہیں, بہت سخت ہیں, لیکن حقیقت پر مبنی ہے. کیا اس کو تک بنتا ہے اس کا کہ کہیں اور یہ گپ شپ شروع کر دے بھائی جا کے؟ اغوا تو نہیں کسی نے گن پوائنٹ پہ کر لیا تھا, سیٹنگ ہو گئی, گپ شپ ہو گئی, پھر اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, پھر ویڈیو بنی ہے اور وہ ویڈیو جو ہے اس کے ذریعے سے اب یہ اس کو کنٹینیوسلی بلیک میل کر رہا ہے. پیسے مانگ رہے تھے, پیسے مانگ رہے, 1 لاکھ دے بھی دیا ہے, 1 لاکھ دے بھی دیا ہے اور مزید بھی بلیک میل ہو رہی ہے. اب وہ ویڈیو پہنچ گئی ہے خاتون کے شوہر تک. شوہر نے کیا کیا؟ شوہر نے ڈیورس کر دیا. اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے, مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے, ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کام بھی کر رہی ہے اور بہت جلد اس حوالے سے پولیس مزید اپڈیٹس بھی دے گی کہ اس سارے سسٹم میں یا اس والے کیس میں کتنے لوگ ملوث ہیں. کیا سمپل صرف شیدو تھا, شیدو کا بھائی بھی ہے, کس حد تک ہے, کتنا کردار ہے, اس حساب سے سب کو سزائیں ہوں گی, پولیس انویسٹیگیشن کرے گی. لیکن اگین میری بات پھر سے وہیں پر ہے کہ اس خاتون کا کیا تک بنتا تھا کہ یہ ٹک ٹاکر کے ساتھ سیٹ ہو کے کہیں پہ جا کے اس کے ساتھ آؤٹ آف دا لمٹ جا کے یہ کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ زنا بل جبر ہو گیا ہے, تو پھر اس کو چاہیے تھا نا کہ یہ فوراً تھانے جاتی اور جا کے اپنا مسئلہ بتاتی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ظلم ہو گیا ہے. یہ پہلے اپنے شوہر کو بتاتی کہ اللہ کے بندے میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا, میرے ساتھ میرا ساتھ دے, مجھے انصاف دلا. بنتا تھا کہ نہیں؟ بنتا تھا. جب بھی کوئی بھی عورت اپنی لمٹس کو کراس کرتی ہے نا وہ مسائل کا شکار ہوتی ہے. میں اس لیے خواتین کے خلاف بات کرتی ہوں کہ خواتین آؤٹ آف دا لمٹ جاتی ہیں, سہانے خوابوں میں آتی ہیں. جو جاتی ہیں آپ ان کے بارے میں کہتی ہیں؟ میں ان کے بارے میں کہتی ہوں, میٹھی باتیں کرتی ہیں اور کرواتی ہیں. اب وہ میٹھی باتیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. چراغ کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے. تو لڑکیاں ہمیشہ باتوں میں آتی ہیں اور اپنا مستقبل بھی خراب کرتی ہیں, اپنی آخرت بھی تباہ کرتی ہیں. اور دیکھیں اس نے تو بیچاری نے اپنا گھر ہی اجاڑ لیا. ہم نے نا بہت بار ایسی سٹوریز دیکھی ہیں جس میں لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ پہ اعتماد کیا, اسے اپنی نازیبا ویڈیو بنا کر سینڈ کر دی. مجھے اس چیز پہ بڑا اعتراض ہے. لڑکا ہو یا لڑکی, کوئی بھی اپنی ایسی ویڈیو یا پکچر لے ہی نہ جو بعد میں اپنی فیملی کے سامنے بیٹھ کے وہ دیکھ نہ سکے. اچھا, یہ جو اندھا اعتماد ہے نا, میں اس کے بڑے خلاف ہوں. میں اس لفظ کے بہت زیادہ خلاف ہوں. یہ اندھا اعتماد کیا ہوتا ہے؟ بلائنڈ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے یہ بھائی؟ ہمارے معاشرے میں ایسے کیسز نہیں ہیں جس میں شوہر بچے پیدا کر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا. ہمارے معاشرے میں ایسے کیسز نہیں ہیں کہ بھائی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو حصہ نہ دینا پڑے. مرد ہی ہے نا, آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. جو شوہر ہے بچے پیدا کر کے چھوڑ کے چلا گیا, بدل گیا. تو بلائنڈ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان زندگی کے کسی بھی حصے میں بھٹک سکتا ہے, شیطان کا غلبہ آ سکتا ہے. جہاں پر ہم ویڈیوز کی بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ ویڈیوز وغیرہ بناتی ہیں, بھیجتی ہیں ڈارک ویب کے اوپر, پیسے ملتے ہیں لوگوں کو, وہاں ویڈیوز لگاتے ہیں یہ لوگ. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا گروہ بھی کام کر رہا ہے, کرمنلز ایسے بھی ہیں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, باہر کے ممالک میں جا کے بیچ دیتے ہیں. کیا ہے جی؟ ان کی انٹرٹینمنٹ ہے. اب جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اوکاڑا کا کیس ہے, جہاں پر خاتون کا نام نہیں لیتے ہم, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کی پرسنل لائف کو ڈسٹرب کریں. 35 سال کی خاتون ہے. دبئی سے ایک بندہ آیا چودھری آئس کریم والے کے پاس. چودھری آئس کریم والا پورے اوکاڑا میں بڑا مشہور ہے. یہ خاتون بھی ادھر جاتی تھی, آئس کریم کھاتی تھی, وہ بھی ادھر آتا تھا. اس دکان پہ ان کے نمبر ایکسچینج ہو گئے, ان کی بات چیت شروع ہو گئی. گڈ مارننگ, گڈ نائٹ, گڈ آفٹر نون, کیا حال ہے, بیبی نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا, یہ کچھ شروع ہو گیا. پھر آپس میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور پھر پوری پکی سیٹنگ ہو گئی. یہ لڑکا کافی دیر تک اس کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا اور گپ شپ کرنے کے بعد ظاہر ہے اب اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اب شادی کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, بھئی ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. سیٹنگز ہو گئیں, ایک دوسرے کی فیملیز ایک دوسرے کے گھروں میں آ گئیں, لڑکی لڑکے کو دیکھنے, باتیں سیٹ کرنے. شادی کی ڈیٹس فکس ہو گئیں. آپ ذرا اس کیس کی نوعیت کو سمجھیں تو پھر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اس سٹیج پر آ کر تو ایسا نہیں ہوتا. شادی کی ڈیٹس فکس ہو گئیں, بارات لے کے دلہا میاں صحرا لگا کے آئے. جب آئے
نکاح ہونے لگا. حق مہر پہ لڑکی کے باپ نے کہا بھائی تو بڑا کھاندہ پیندہ بندہ ہے, میں تے حق مہر پارا لکھانا ہے. گاؤں کے لوگ تھے, اتنے تولے سونا اور اتنے لاکھ روپیہ. لڑکے کی فیملی کہتی ہم نے نہیں لکھنا, آپ لوگ لڑکی بیچ رہے ہو. خوب تل کلامی ہوئی, شادی کینسل ہوئی, بارات واپس چلے گئی. لڑکی کے باپ نے کہا ہم نے نہیں شادی کرنی ایسے, بھائی یہ تو تگڑا بندہ ہے, کل کو بو کر جائے گا پھر کیا ہوگا, آج نہیں مان رہا کل کو کیا مانے گا. لڑکی کے باپ کے اپنے تحفظات تھے اور لڑکے والوں کی اپنی رائے تھی. وہ بارات لے کے واپس چلا گیا, نکاح نہیں ہوا, اور واپس جا کے اس نے اپنی ہی فیملی اور اسی شادی میں آئی ہوئی رشتہ دار یعنی مہمان کی ایک بیٹی کے ساتھ اسی دن سیم ڈے پہ نکاح کر لیا. فیملی نے کر دیا نا. شادی ہو گئی جناب. اب وہ تو بیچارہ چلو ٹھیک ہے تاریخ گیا, اس کی شادی کینسل یہاں ضرور ہوئی لیکن بیوی اس کو مل گئی. بدنام ہو گئی لڑکی. لڑکی رو رہی ہے, دھو رہی ہے, کونے میں بیٹھی ہوئی, کبھی باپ ذلیل کر رہا ہے, کبھی ماں کر رہی ہے کہ یہ لڑکا تم نے پسند کیا تھا, تمہیں بارات میں چھوڑ کے چلا گیا. بدنام. اور دلہن بنی بیٹھی انتظار کر رہی تھی. 15 دن کے بعد لڑکے نے دوبارہ اس لڑکی سے رابطہ کیا, میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا, میں نے بڑی کوشش کی ہے میں تمہارے بغیر مینیج کر لوں, تمہارے بغیر اپنے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤں. باتیں سنیں ان کی میٹھی میٹھی, مجھے تو یہ باتیں سن کے بڑی ہنسی آتی ہے کہ باتیں کرتے کہاں سے ہیں. تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا, مر جاؤں گا, تو میری آکسیجن اور سانس بند ہوتا ہے. لڑکی نے کہا غلطی ہو گئی تھی یار, اس دن میرے سے معاف کر دو. کیا کرتی عورت, میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی, پھر رابطے بحال ہو گئے. اچھا, لڑکی بھول گئی کہ اس لڑکے کی شادی ہو گئی ہوئی ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بارات لے کر آیا تھا, یہ میرا دلہا تھا جس دن یہ مجھے چھوڑ کر گیا ہے. میں دلہن بنی سجی سوری بیٹھی تھی کہ اب بھی بارات آئے گی, نکاح ہوگا اور شادی ہوگی. اور پھر یہ پارلر سے لڑکی واپس گھر چلے گئی تھی دلہن بنی ہوئی, چھوٹی بات نہیں ہے. یہ باتوں میں پھر آ گئی اس کی. اب انہوں نے پھر ملاقاتیں شروع کر دیں, پھر ملاقاتیں باروں بار شروع کر دیں. لڑکا اس کو بھیجتا تھا پیسے. 14 لاکھ روپیہ انہوں نے اپنے پاس جمع کر لیا. اس لڑکی نے کس سے لے کے لڑکے سے. میں نے پوچھا لڑکی سے, میری باقاعدہ خاتون سے میری ملاقات ہوئی ہے, میں نے کہا کیسے پیسے لیتی تھی. کہتی کبھی 60,000 بھیجتا ہے, کبھی 70,000 بھیجتا ہے, کبھی لاکھ بھیجتا ہے. میں نے کہا اندازاً کتنے کے پیسے ہو گئے ہوں گے آپ کے پاس, ایک لم سم اماؤنٹ. تو کہتی 14 لاکھ روپیہ. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, تم نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ملاقاتوں سے. میں نے کہا وہ پیسے کیوں بھیجتا تھا تمہیں, کوئی تو انٹرسٹ ہوگا نا. کہتی وہ مجھے کہتا تھا اپنی ویڈیو بنا کے بھیج. کیسی ویڈیوز؟ برہنہ ویڈیوز. شاید گورے بھی ایسی ویڈیوز نہیں بناتے جو اس نے ویڈیوز بنائی نہیں ہے. اس نے بنا کر بھیجی؟ جی, اس نے ویڈیوز بنا کے ایک نہیں بھیجی, کئی بھیجی. میں نے کہا کتنی بنائی ہیں, میرے پاس 2-3 ویڈیوز پہنچی ہیں, کیا وہ سچی ہیں, وہ تم ہی ہو نا. کہتی ہاں میں ہی ہوں. میں نے کہا وہ ویڈیو بنائی کس نے, پہلے مجھے یہ بتا دے. تیرے دونوں ہاتھ تو بزی ہیں ویڈیو کے اندر, وہ ہاتھوں میں تمہارے موبائل نہیں ہے, سمجھ آ جاتی ویڈیو دیکھ کے, تو بنائی کس نے تمہاری ویڈیو. کہتی وہ ویڈیو پہلی جو بنائی تھی نا وہ اسی لڑکے نے بنائی تھی, اور یہ میرے سامنے کھڑا تھا اور یہ مجھے بتا رہا تھا ایسے 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 کرو, تو میں ویسے ویسے کر رہی تھی. میں نے کہا جب شادی ہو جاتی ہے, اس نے پھر چھپ کے بعد میں کورٹ میرج بھی کر لی تھی اس کے ساتھ. میں نے کہا جب شادی ہو جاتی ہے نا تو شوہر کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے, ویڈیو کی نہیں. تو تم کیسے کہتی ہو کہ تم نے کورٹ میرج کے بعد یہ ویڈیوز بنائی ہیں. اچھا, یہ شادی کے بعد بنائی ہیں یا پہلے بنائی تھی؟ ریزن یہ وہ شو کرتی ہے کہ میں نے یہ شادی کے بعد بنائی تھی, میرا تو شوہر ہے, میں نے تو اعتبار کیا تھا کہ خیر ہے میرا شوہر ہی ہے نا, میرا اس سے کیا پردہ ہے, تو میں نے پھر ویڈیو بنا کے بھیج دی. رہتی کدھر تھی؟ شادی کورٹ میرج ہو گئی, اس کے بعد اپنے گھر رہتی تھی یا اس کا شوہر جو تھا اسے لے گیا تھا؟ میں آپ کو بتانے لگی ہوں. انہوں نے کورٹ میرج کی اور اس کے بعد کورٹ میرج کر کے یہ واپس اپنے والدین کے گھر آ گئی. والدین کو نہیں پتا کہ یہ کورٹ میرج کر رہی ہے, اور باقاعدہ بقول اس لڑکی کے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جو شرعن احکامات ہیں اس کے مطابق میں اس کے ساتھ ملتی جلتی ہوں. میں نے کہا کہاں گھر لے کے دیا ہے, کہاں رکھتا تھا تمہیں, خود تو یہ دبئی ہوتا تھا نا, کام شام وہاں کرتا تھا. کہتی اس نے ایک کچا سا پرانا سا گھر لیا تھا, وہاں پر دن میں 2-3 گھنٹے کے لیے میں چلی جاتی تھی. میں نے کہا کیسے چلے جاتی تھی, گھر والے نہیں پوچھتے تھے کہاں جا رہی ہو, کب آؤ گی, کیا ہے. کہتی میری بھابھی میرے ساتھ جاتی تھی. بھابھی, بھائی کی بیوی, وہ بھی ساتھ تھی, اس کو پتا تھا کہ یہ پسند کرتی ہے. خیر میں نے کہا شادی کے بعد کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے میری بیوی کی ویڈیو چاہیے, وہ یہ کہتا ہے مجھے میری بیوی چاہیے. ٹھیک ہے, تو تم جو ہے نا بے وقوف نہ بناؤ. مزید آگے مجھے سچی سچی بات بتا دو کیا ہے. کہتی ہے کہ یہ ویڈیوز شادی سے کچھ پہلے بنی ہیں, کچھ بعد میں بنی ہیں. ہر ویڈیو کا موبائل پکڑنے کا اینگل ہی چینج ہے.
किसी में मोबाइल पोर्ट्रेट पर है, किसी में और अंदाज में है, कहीं पर टेढ़ा है, कहीं पे प्रोफाइल है। मैंने कहा वीडियो बनाने वाला कौन है? कहती पहली वीडियो इसने बनाई थी, मोबाइल पकड़ के खड़ा हुआ था और मैं जो कुछ भी आपने वीडियो में देखा ये मुझे गाइड कर रहा था वो हुआ। मैंने कहा जगह कौन सी थी? उसने कहा इसी घर में। अम्मी अब्बू के घर में ये काम हुआ है। अम्मी अब्बू कहाँ थे भाई उस टाइम तुम्हारे, जब तुमने इतना बड़ा काम कर लिया? मैं छत पे चले गई थी और अम्मी अब्बू कहीं काम पे गए हुए थे। मैंने कहा गलत किया? अच्छा किया। कहती बहुत गलत किया, पछता रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा वो तो चला गया वापस बाहर, फिर क्या बना तुम्हारा? अगर तो शादी हो गई थी तो तुम लड़ सकती थी, झगड़ सकती थी कि मुझे भी लेके जाओ या मुझे शो ऑफ करो भाई, अपनी फैमिली को बताओ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, रखो मुझे। कहती उसने मुझे कहा था नहीं अभी नहीं मैं बता सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, वीडियो का मकसद क्या था? लड़की वीडियो बना के भेजती थी, लड़का पैसे भेजता था। इसी तरह 14 लाख रुपया इसने इकट्ठा किया बकौल इस लड़की के। मैंने इससे पूछा कि कितनी वीडियोज़ हैं? कहती आप ही मुझे याद नहीं है कितनी वीडियोज़ हैं। मैं को अल्लाह की बंदी 4 5 7 10 15 कितनी, इससे तो ज़्यादा ही होंगी। मैंने कहा 40, इससे भी ज़्यादा होंगी। मैंने कहा 50, इससे भी ज़्यादा होंगी। मैंने कहा 60, शायद इससे भी ज़्यादा होंगी या शायद इसके आसपास होंगी। ये उसका आंसर था। यानी 50-60 वो वीडियोज़ हैं जो गोरे भी नहीं बनाते। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको, ऐसी इसने वीडियोस बनाई हैं और फिर उसको भेजी हैं और उसने देखी हैं। फिर उसने क्या किया है? क्या? हर वो लड़का जो उस चौक में चौधरी आइसक्रीम वाले के पास खड़ा होता था, ये गांव है ना, छोटा सा एरिया है, तो जो लाहौर तो बहुत बड़ा है, हम हाफिज़ाबाद की बात करें, हम औकाड़ा की करें या हम और डिस्ट्रिक्ट्स की करें, इसमें छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं। अब जो छोटे एरियाज़ होते हैं वो हर कोई एक दूसरे को जानता है। चौधरी की बेटी, हाजी की बेटी, फलाने की बेटी, फलाने की बहन। पूरे गाँव को इस बात का पता है कि इस घर में रहने वाली लड़की जो है इसकी वीडियो फलाने लड़के के मोबाइल पे पड़ी हुई है। उसने वीडियोस लीक कर दी? वो वीडियोस लीक कर दी गई जो सोशल मीडिया के ऊपर इजीली अवेलेबल हैं, जो व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स में अवेलेबल हैं, जिसमें लड़के शरारतन एक दूसरे को वो वीडियोस भेजते हैं। अब लड़की के घर उन वीडियोस का कैसे पता चला? रिएक्शन क्या आया? मेरे प्रोग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि भाई जो है इसका, मैंने उसको पूछा कि आपको मुझे ये बताओ कि खबर कैसे पहुंची कि ये मसला इतना बड़ा बन गया है। उसने अपने सर में थप्पड़ मारने शुरू कर दिए जोर जोर से। मैंने कहा अल्लाह के बंदे हौसला करो, बताओ हुआ क्या? कहता बाजी मैं गया सी और चौक ते मुंडा खड़ा सी और मेरा दोस्त सी, मैं उन्होंने क्या सी वीडियो ते दई मेरी भैन दी। फिर मैं वीडियो लाया, मैंने देखी वीडियो कि हाँ बात सच्ची है। जिन्नू पूछो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरी दी वीडियो पई है, दसो मैं इन्हू कतल करा चौक ते ले जाके की करा? मैं ठीक है गलती कर बैठी है मेरी भैन, मेरा बहनोई पंजाबी स्पीकिंग है, मेरा बहनोई हुण दसो हुण की करना है? मैंने कहा क्या करना है? पुलिस को बताओ, पुलिस काम करेगी इसके ऊपर। और क्या आप लोगों ने पुलिस को बताया भी है अब तक या नहीं? कहता पहले तो असी चादर लैके मूँह छुपाते सी, हुण असी थाने जाके दसिया SHO साहब नूं। मैंने कहा फिर SHO ने क्या कहा? SHO ने पर्चा काट दिया, मुलजिम पकड़ा आपका। मुलजिम जो है वो ज़मानत पर भी था। पुलिस ने इस केस पर FIR दर्ज करके अपनी हद तक काम करके इसको FIA को ट्रांसफ़र कर दिया बकौल लड़की के और उसके भाई के कि पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। बकौल पुलिस के हमने पर्चा दर्ज कर दिया, ये काम है FIA का, अब आगे फर्दर वो इस केस को देखेगी। और मैंने जो मुलजिम है, और जो मुलजिम है वो बाहर बैठा हुआ है। मुलजिम किसी की गिरफ्त में नहीं है, ना FIA की ना पुलिस की। अब ये सारे का सारा सिस्टम है। मैंने लड़की से ये सवाल किया, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि वीडियो भेजती क्यों थी? मुझे उससे प्यार बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ये सारे जब मामलात हुए, वीडियो लीक्स हो गई, तो दोनों का आपस में राब्ता है? लड़की ने पूछा नहीं लड़के से कि तुमने मेरे साथ किया क्या? ये मैंने नहीं किया, ये मेरे बाप ने किया है। लड़की ने पूछा उसको ये तुमने मेरी वीडियोस लीक कर दी पकड़ के, हर बंदे के मोबाइल में मेरी वीडियोस है। मैंने नहीं किया, मेरे बाप ने किया। बाप ने कैसे कर दिया? मोबाइल तो तुम्हारा है, गैलरी तो तुम्हारे मोबाइल की तुम्हारे पास है, पासवर्ड्स लगे होते हैं। मैं सोया हुआ था तो अब्बू ने मेरे मोबाइल में से उसको लीक कर दिया, लिहाजा अब ये वीडियोस तो लीक हो चुकी हैं, अब तुम अपना मुंह बंद कर लो तो बेहतर है। लड़की इस नहज पे खड़ी है, वो कहती है मैंने इसके साथ बसना है, निकाह तो मेरा हुआ है ना, मैं इसके साथ आबाद होना चाहती हूँ। मैंने कहा अभी भी आबाद होना चाहती हो? जलील हो गई हो, रुस्वा हो गई हो पूरे माशरे में, अभी भी कह रही हो कि मैंने इसके साथ रहना? कहती है आप ही, मैं और किसी के काबिल ही नहीं रही। हर बंदे ने मुझे अजीब हालत में देख लिया है, मेरे से अब शादी कौन करेगा? और इसके बाद वो ज़ारो कतार रोती है। ये सिचुएशन है इस मोहब्बत और इस इश्क का एंड ये हुआ है। मुझे बताएं वो कौन सी मोहब्बत है जिसमें आपको नंगे होकर दिखाना पड़ता है साबित करने के लिए? बहुत ट्रेंड है हमारे व्हाट्सएप का, गुड फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड्स और बॉय फ्रेंड्स। अपनी ज़रा पिक्चर तो भेजो, क्या कर रही हो?
اچھا ٹھیک ہے, میں دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا. یہ معاشرے میں ہو رہا ہے نا, سریعام ہو رہا ہے. بوائز پکچرز منگواتے ہیں, لڑکیاں بیچتی ہیں, چلو جی مجھے اس پر بڑا اعتماد ہے, یہ ایک دفعہ دیکھے گا ڈیلیٹ آل کر دے گا, مطلب اس کی گیلری سے, اس کے ڈیٹا سے نکل جائے گی. کوئی ڈیلیٹ شلیٹ نہیں کرتا. جس نے ڈیلیٹ آل کرنی ہوتی ہے نا, وہ منگواتا ہی نہیں ہے آپ سے. خود بھی دیکھے گا, اپنے دوستوں کو بھی بھیجے گا, خود بھی دیکھے گا, آگے بھی دکھائے گا, دیکھو میں نے بیوقوف بنایا اس کو. ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو آنکھیں ذرا لڑکیوں کو کھولنی چاہیے, جو پہلے راستہ دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد پھنسواتی بھی وہی ہیں, میں یہ بھی بتا دوں. جہاں ہم پیار محبت کی بات کرتے ہیں نا, ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ ایک نیوز بڑی وائرل ہے. پسند کی شادی لڑکی کرنا چاہتی تھی, گھر والے نہیں مانے, 27 لوگوں کو زہر دے دیا. بالکل, یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہے, لیکن اس خبر کی تصدیق اگر ہم کر لیں اور ہسٹری کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں تو اس کی جو تصدیق ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے خود اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے بھی کر دی ہے, جس میں باقاعدہ 27 لوگوں کو زہر دیا گیا تھا. لیکن سچ ہے, یہ سچ ہے, لیکن یہ اب کی خبر نہیں ہے, یہ آج سے 8 سال پرانی خبر ہے, جس میں باقاعدہ طور پر ملزمان کو پکڑا بھی گیا تھا اور ملزمان کو عدالت کی جانب سے 15 بار موت کی سزا بھی ہو چکی ہے. یہ فیصلہ بھی سنایا جا چکا ہے اور کیس کو باقاعدہ کلیریفائی بھی کیا گیا ہے. اور 8 سال پرانی یہ خبر تھی, جس میں پسند کی شادی نہیں کر رہی تھی فیملی, لڑکے نے لا کے لڑکی کو زہر دیا, اس نے کھانے میں مکس کیا, گھر والوں نے سب نے مل کر کھایا, اور 13 افراد جو ہیں وہ اس دنیا سے اس سارے معاملے میں چلے گئے. یہ تھی ساری کی ساری خبر, جس میں پھر بعد میں FIR بھی ہوئی تھی اور لڑکی کو بھی پولیس نے گرفتار کیا اور لڑکے کو بھی پولیس نے گرفتار کیا. جب ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا اور تفتیش ہوئی کہ کیسے ایک ہی گھر کے 13 لوگ مر گئے, تشویشناک سی خبر ہے. ایک انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے. اس پر پھر باقاعدہ جب پولیس نے کام کیا اور ان کے سٹمکس کو چیک کیا گیا, ان کے پوسٹ مارٹمس جب چیک کیے گئے, سیمپلس لیے گئے, تو پھر پتہ لگا کہ زہر کھایا. اب جب زہر کے حوالے سے بات ہوئی تو ظاہر ہے کھانا کس نے بنایا تھا اور کس نے سرو کیا تھا اور کس کس نے کھایا تھا, تو یہ لڑکی کیوں نہیں مری. تو وہاں سے باتیں جو ہیں پھر وہ باہر آ گئیں. اور پولیس نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے, لڑکی سے پوچھا, لڑکی کہتی ہے جی میں پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی, میری فیملی مانتی نہیں تھی. ہم دونوں نے بیٹھ کے اس بات کو ڈسکس کیا کہ اب کریں تو کروں کیا. پھر لڑکے نے اور میں نے مل کر یہ پلان بنایا, اس نے مجھے زہر لا کے دیا, میں نے کھانے میں مکس کر کے پوری فیملی کو کھانا کھلا دیا. اس نے اس بات کا اعتراف کیا, اقبال جرم کیا, لیکن 8 سال پہلے, اب کی خبر نہیں ہے یہ. لیکن لوگ اس حد تک چل جاتے ہیں, 27 لوگوں کو زہر دیا, 13 لوگ مر گئے. جب آپ کے اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے نا, تو وہ نہیں دیکھتا کہ آگے ماں کھڑی ہے, آگے بہن کھڑی ہے, خاندان کھڑا ہے, موب کھڑا ہے, عوام کے کتنے لوگ کھڑے ہیں. جب شیطان آتا ہے نا تو وہ پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ ہمارے اوپر شیطان حاوی نہ ہو. جس دن شیطان حاوی ہو گیا نا تو پلے کھ نہیں رہنا. میں نے سنا تھا پیار اندھا ہوتا ہے, آج مجھے لگتا ہے کہ پیار بے وقوف بھی ہوتا ہے, کہ ایسی حرکت کرتا ہے. اور اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پیار شیطان ہوتا ہے. مجھے ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ میجورٹی کیسز میں پیار کا اینڈ بڑا گندا ہوتا ہے, بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. تو ہر چیز لمٹس میں رہ کے اچھی لگتی ہے. آپ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں, یہ آپ کا حق ہے, کنونس کریں اپنی فیملی آپ کنونس کریں. آپ زہر دینے لگ گئی ہیں کہ یہ سارے ہی مر جائیں اور میں ذرا اپنے پسند کے آدمی کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ ٹائم گزاروں. کہاں گزارا؟ جیل میں. مطلب لوگ بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ آپ نے 30 سال 25 سال انہوں نے آپ کو پالا, انہوں نے پیار دیا, آپ ان کو سمجھائیں وہ مان جائیں گے. ہمارے ہاں نا سندھ کی بات کریں تو وہاں کا انداز, رویہ اور تربیت اور ہے. KPK کی اور ہے, پنجاب کی اور ہے, اسلام آباد کی اور ہے. آپ ایک KPK کا آدمی اور ایک لے لیں آپ اسلام آباد سے, دونوں کو بٹھا لیں, ڈیبیٹ کر لیں. اس کے کانسیپٹس اور ہوں گے, اس کے کانسیپٹس اور ہوں گے, گاؤں کی لڑکی کے کانسیپٹس اور ہیں, یہاں کے کانسیپٹس اور ہیں. تو زیادہ تر سندھ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس میں وڈیرے, سائیں, جرگے دار لوگ اس چیز کو بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ عورت نے یہ کیوں بولا کہ مجھے وہ لڑکا پسند ہے. اور یہ تو صرف اظہار کرنے پہ ڈنڈے مار مار کے اپنی عورتوں کو مار دیتے ہیں, لڑکیوں کو مار دیتے ہیں, زندہ دفن کر دیتے ہیں. تو جہاں پر پسند کی شادی اگر نہیں کی جا رہی تو پھر اس نے, لڑکی نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میری شامت آئے, اس نے کہا ان سب کو میں مار دوں. تو یہ کچھ ہے جو آپ کے سامنے ہے. اچھا, سوسائٹی میں تو ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں, لڑکا لڑکی ان کا قتل, ماں باپ کا قتل, بچے کو تشدد جو کیا, آج ہم نے اسٹوری کی. خواجہ سرا کو بھی نہیں چھوڑتے. خواجہ سرا کا قتل ہوا ریسنٹلی. خواجہ سرا کو شروع سے نہیں چھوڑا جاتا. سوشل میڈیا کی وجہ سے کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں. ایک شاہ بندہ تھا قصور کا, بہت مانا ہوا دھڑلے والا بدماش. اس کی ہابی کیا تھی, میں ہابی کی بات کر رہی ہوں, خواجہ سرا پکڑنا ہے, الٹا لٹکانا ہے, پائپوں سے مارنا ہے.
مقصد کیا ہے؟ ہوس. میں نے جو کہا تو یہ آگے سے کہے ٹھیک ہے اوکے حاضر ہو جائے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے نہیں تو اس کی جرت کیسی ہوئی؟ اب جس نے نہیں کیا اس کو لٹکایا الٹا, برہنہ کیا یا نہیں کیا اس کو پائپوں سے مارنا ہے. اب آپ جب کسی انسان کو تکلیف دیتے ہیں پھر وہ چیخ تو مارتا ہے نا. جب وہ چیخیں مارتی ہے یا مارتا ہے خواجہ سرا, پھر یہ بندہ پاس بیٹھ کے اس کی ویڈیو بناتا ہے, پھر اس کو تسکین ہوتی ہے. تو یہ نیچر سے ہے اپنی اپنی. خواجہ سرا میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جس نے مسجد بنائی ہے. آپ یقین کیجئے ایک ایسا پروگرام میں نے کیا جس میں خواجہ سرا نے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے 45 سال 50 سال کی عمر میں آ کے جو پیسے اکٹھے کیے تھے اس کی مسجد بنا لی. میں نے روبی نام کا ایک ایسا خواجہ سرا دیکھا ہے جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے باقاعدہ. میں نے ایسے خواجہ سرا بھی دیکھے جو فاؤنٹین ہاؤس میں بیٹھ کے کپڑوں کی سلائی کرتے ہیں اور جو پیسے آتے ہیں اس سے اپنا خرچہ پورا کرتے ہیں. پھر ایسے خواجہ سرا بھی میں نے دیکھے جو شادیوں میں جا کے ڈانس کرتے ہیں اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھا بے شک وہ ڈانس کرتے ہیں, وہ ان کی پرسنل لائف ہے, لیکن کسی کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ خواجہ سرا کا قتل کرے, اس پہ تشدد کرے, اس کے بال کاٹے. خواجہ سرا کیا کوئی بھی ہے, لڑکا ہے لڑکی, کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو کسی بھی مد میں آ کے قتل نہیں کر سکتا. مرڈر کسی بھی طور پر جسٹیفائی نہیں ہے. آپ تشدد نہیں کر سکتا اس پر, آپ انگلی نہیں لگا سکتے کسی کو. آپ کیسے, مطلب آپ اگر کسی کو گھور رہے ہیں نا تو اس پہ بھی ایکٹ لگتا ہے, دفعہ لگتی ہے کہ یہ مجھے گوریاں ڈال رہا تھا, مجھے ڈر لگ رہا تھا اس نے مجھے ہراس کیا ہے. تو مار پیٹ, قتل و غارت, استعمال کرنا, بلیک میل کرنا, یہ تو بہت آگے کی باتیں. تو خواجہ سرا پر ایک حساب سے مجھے ترس اس لیے بھی آتا ہے کہ خواجہ سرا دیکھیں اللہ کا اختیار ہے کہ شادی شدہ کے گھر بیٹا پیدا کرتے ہیں, بیٹی پیدا کرتے ہیں, یا پھر تیسری خواجہ سرا چیز پیدا ہو جاتی. کوئی بھی کپل اللہ تعالیٰ کو پیسے اور ٹوکن نہیں دیتا کہ مجھے شادی کے بعد بیٹا چاہیے. آپ خواہش کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی ہے. خدا کے خوف سے لوگوں کو شرم آنی چاہیے, لوگوں کو ڈر نہیں لگتا. ہر وہ آدمی جو یہ کہتا ہے مجھے بیٹی پسند نہیں ہے, میرے بیٹا چاہیے تھا, اور مینوں تو پتر پسند ہے, جوڑی ہونی چاہیے ہے, بیٹی کیوں ہو گئی, کہتے ہیں نا ایسے. ہم نے ڈسکس کیا اگر کسی کے گھر فار ایگزامپل امیجن کریں ایک کپل ہے, اس کی شادی علی کے ہاتھوں میں ہوئی ہے, علی نے شادی اٹینڈ بھی کی ہے. امیجن آپ شادی کو 3 سال ہو گئے اور 3 سال کے بعد ان کے گھر جو بچہ پیدا ہوا وہ خواجہ سرا تھا بائی برتھ. اس میں کپل کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں. اس بچے کا کیا قصور ہے جو دنیا پہ آیا خواجہ سرا؟ کوئی قصور نہیں ہے. وہ 1 by 1 ڈے بائی ڈے بڑا ہوتا ہے تو اس کے تاثرات, باڈی لینگویج, جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یار اس کو کوئی مسئلہ ہے, یہ نارمل لڑکا نہیں ہے یا لڑکی نہیں ہے. ماں پھر بھی ڈھک لیتی ہے, ماں پھر بھی اندر چھپا لیتی ہے, باپ پھر بھی چھپا لیتا ہے. اب اس کپل کو جینے کون نہیں دیتا؟ معاشرہ. جب وہ بچہ گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے نا, دکان پہ جاتا ہے, چیز کھاتا ہے, گلی میں کھیلتا ہے, تو وہ بات جو صرف گھر کے اندر میاں بیوی کو پتہ تھی, وہ بات جب محلے کو پتہ لگتی ہے, ایک محلے سے دوسرے سے تیسرے, ٹرول کرتی کرتی سب کو پتہ لگی یہ نادکار خواجہ سرا پیدا ہوا ہے. پھر لوگ تانے دیتے ہیں, پھر لوگ بے عزتی کرتے ہیں, اس حد تک ماں اور باپ کو پہنچاتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بچے سے نفرت کر کے اس کو ڈنڈوں کے ساتھ, اس کو پائپوں کے ساتھ مارتے ہیں, اور پھر خواجہ سرا باغیوں کے گھر سے نکل کے گرو تلاش کرتے ہیں. کبھی کسی خواجہ سرا کی بیٹھ کے کہانی تو سنیں, رو رو کے اپنی کہانی بتاتے ہیں یہ کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ماں باپ کدھر ہیں, جو بہت چھوٹے نکل آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب خواجہ سرا کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں دوسرے خواجہ سرا کو نہ پتہ لگے آگے لے جائیں گے ہم سے, یہ لے جاتے ہیں آگے. پھر وہ گرو اس کی کمائی بھی کھاتا ہے اور بہت ہی گندی لائف ہوتی ہے. یہ سلسلہ ہے خواجہ سرا کا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایک چیز کو دنیا پہ لانے والی ذات اور اختیار واحد خدا کا ہے. انسان کون ہے ٹھیکیدار؟ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. ریسنٹلی ایک خواجہ سرا ہے زیبی ملک, ان کا قتل ہوتا ہے. قتل کی وجہ کیا تھی؟ زیبی ملک ڈانس کر رہی تھی یا کر رہا تھا خواجہ سرا ایک شادی کے اندر. اب زیبی ملک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا خواجہ سرا ہے جس کے ڈانس کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور پیسے اس کی مرضی کے ہوتے ہیں, اور اس کا جو ہم اپنی زبان میں کہیں گے مینیجر اور ان کی زبان میں گرو. جب کسی نے اپنی شادی میں ایونٹ میں اس کو بک کروانا ہوتا ہے نا, تو اس کے مینیجر کو کال کر کے کہتے ہیں کہ تم بتا دو کہ اس کی زیبی ملک کی اویلیبلٹی ڈیٹس کون سی ہیں, ہم اس میں ایونٹ رکھ لیں گے. یعنی اتنی ڈیمانڈ ہے اس کی, ڈیٹس بتا دی جاتی ہیں, اس ڈیٹ کو ایونٹ رکھ لیا جاتا ہے. پیسوں کا طے ہوا, کچھ ایڈوانس دیے, کچھ بعد میں دیے. اسی طرح سے یہ زیبی ملک خواجہ سرا شادی میں آیا. اب زمین پر بیٹھ کر یہ اپنے ڈانس کے مطابق ناچ رہی ہے یا ناچ رہا ہے. اسی دوران ایک لڑکا اس کے پاس آتا ہے, آ کے اس کو قریب سے گولیاں مارتا ہے.
اب زیبی جو ہے نا یہ جب جاتا ہے کسی بھی ایونٹ میں خواجہ سرا تو یہ اکیلا نہیں جاتا, اس کی پوری ٹیم ہے, میک اپ آرٹسٹ ہے, کیمرہ مین ہے, مینیجر ہے, اور اس کے ساتھ مزید کچھ اور جو ڈانس کرتے ہیں خواجہ سرا وہ بھی ساتھ جاتے ہیں. پوری ٹیم جب جاتی ہے, این 12 بجے فنکشن شروع ہوتا ہے, ڈانس کا معاملات ماحول جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے تھے وہاں یہ کچھ ہوا, اور یہ ڈانس کے دوران جب زمین پر بیٹھ کے اس نے پرفارم کیا تو وہ بندہ پاس آیا اور اس نے اس کو گولیاں ماری. موٹیو کیا تھا, وجہ کیا بنی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ جو اس کی ٹیم کے ایک اور خواجہ سرا تھے وہ بھی آگے ہوا تو اس کو بھی گولی ماری. وجہ یہ تھی کہ تم نے مجھے انکار کیوں کیا. کس بات سے؟ جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہوگی, اس لڑکے کی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی. یہ اس کو فرسٹ ٹائم اس شادی میں نہیں دیکھ رہا تھا, یہ آلریڈی اس کو جانتا تھا, اور یہ بندہ کہہ رہا تھا آلریڈی جب یہ کہیں ملے ہوں گے یا ملاقات کی ہوگی تو یہ کہتا تھا لڑکا قاتل تمہارے موبائل میں میری ویڈیو ہے, اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرو یا موبائل مجھے دو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. اس نے کہا میں نے موبائل نہیں دینا تمہیں, یہ فنکشن ختم ہو جائے تو پھر بات کرتے ہیں. اس کے بعد فنکشن سٹارٹ ہو گیا, ڈانس پارٹی شروع ہو گئی, اور ڈیورنگ ڈانس ہی اس نے آ کے اس کو گولیاں مار دیں, اور پھر یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ ہائی لائٹ ہو گیا. اب مجھے اس بات کا جواب دیجیے, اس لڑکے نے گولیاں ماری, بھری محفل میں ماری, سب کے سامنے ماری. اس کی ویڈیو خواجہ سرا کے موبائل میں کیا کر رہی ہے, کیسے چلے گئی؟ آپ جواب دیجیے مجھے, کیسے چلے گی؟ اس نے بھیجی ہوگی یا بنائی ہوگی اس کے ساتھ. دو ہی باتیں, یا اس نے بھیجی ہوگی یا اس کے اور اس کے مراسم ہوں گے تو انہوں نے ویڈیو بنا لی. اب اس ویڈیو سے اس کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں وائرل نہ کر دے, کوئی مسئلہ نہ بنا دے, اور پھر اس نے جا کے اس کو قتل کر دیا. مینٹیلٹی اور تربیت کا عالم یہ ہے کہ اپنی اتنی یا اتنی بڑی ہے یا چھوٹی ہے, ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے غصے میں خواجہ سرا کو قتل کر رہا ہے, جان لے رہا ہے اس بندے کی. تم بہت ٹھیکیدار ہو, بہت غیرت مند آدمی ہو, تم گولیاں بھی چلا سکتے ہو, تو تم کرنے کیا گئے تھے اس ٹائم اس کے پاس؟ تب تمہارا لیول خواجہ سرا تھا, کوئی لڑکی نہیں تھی. اب تمہارا لیول یہ کہ تم کہتے ہو کہ میں خواجہ سرا کو قتل کر دوں گا. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے, تو 1 دہائی یعنی 2015 سے لے کے 2025 تک ٹوٹل جو خواجہ سرا اب تک مرڈر ہوئے ان کی اگر میں آپ کو تعداد بتاؤں تو وہ ہے تقریباً اوسطاً 154, 154. یہ پورے پاکستان کی ہے؟ نہیں, یہ ہم بات کر رہے ہیں صرف اور صرف خیبر پختونخوا کے حوالے سے. اب اس حوالے سے ان کی ایک کمیٹی بھی ہے, اس کمیٹی کو باقاعدہ طور پر فرزانہ صاحبہ جو ہیں, فرزانہ ملک ان کا پورا نام ہے, وہ یہ دیکھتی ہیں اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس اسٹیٹمنٹ میں وہ بتاتی ہیں کہ 154 کے قریب خواجہ سرا جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے. ہزارہ ڈویژن کی خصوصی طور پہ اسپیسیفکلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہزارہ ڈویژن میں یہ 45واں واقعہ ہے, یعنی اس سے پہلے 44 واقعات ہو چکے ہیں اور اب یہ 45واں ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ایبٹ آباد کی تو یہ ایبٹ آباد کا دوسرا واقعہ ہے جس میں اس طرح سے ایک منی خواجہ سرا تھا, اس کو بھی قتل کیا گیا تھا. تو یہ واقعات جو ہیں قتل و غارت کے خواجہ سرا کے ایک عرصے سے چلتے آ رہے ہیں. خواجہ سرا کا بہت بڑا مسئلہ, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں یہ عوام اور اعلیٰ حکام کے سامنے رکھ دوں. جب ان کے ساتھ مار پیٹ ظلم ہوتا ہے نا, اور یہ تھانے میں جا کے بتاتے تھے تو تھانے والے بھی ان کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے, ان کے مسئلے کو اتنی کوئی تفصیل سے تسلی سے سنتے نہیں تھے. پھر ہمارے آئی جی صاحب نے ایک بڑا بہترین کام کیا, انہوں نے خدمت مراکز بنائے. ہر خدمت مرکز میں ایک کاؤنٹر ایسا ہوتا ہے جہاں پر خواجہ سرا بیٹھا ہوتا ہے ایز اے آفیسر, اور وہ صرف اور صرف اپنی کمیونٹی, اپنے خواجہ سرا کے مسائل سنتا ہے. فار ایگزامپل خواجہ سرا کو اس کے باپ نے مارا, بھائی نے مارا, کسی اور نے مارا, باہر والے نے مارا, وہ جائے گا اس کو کمپلین بتائے گا, خواجہ سرا ہی اس کے ساتھ جائے گا, اس کا مسئلہ فوراً سے ایز سون ایز پاسبل بیس پر حل کرے گا. تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہوا جس پر بڑے خواجہ سراؤں کو انصاف ملا. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے نمبر بتایا یہ صرف KPK کا ہے, اگر پورے پاکستان کی رپورٹ ہمارے سامنے ہو وہاں تو پھر سینکڑوں ہوں گی, ابھی 154 ہیں صرف. یہ صرف ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے, KPK کے حوالے سے. پورے پاکستان میں 10 سالوں میں, 1 دہائی میں پاکستان پورے کی بات کریں تو شاید ہم نمبرز نہ بتا پائیں. اور یہ بات ہو رہی ہے KPK کی, ذرا قصور کی بات نکال لیں. قصور مشہور ہے ان کاموں میں, آپ کو پتہ ہے قصور مشہور ہے خواجہ سرا کے حوالے سے کہ یہاں کے خواجہ سرا ڈانس بھی بہت اچھا کرتے ہیں, جس پہ لوگ کہتے ہیں اچھا خواجہ سرا وہ قصور تو لبے گا. آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے آپ کو سوشل میڈیا پہ وائرل ان تمام سٹوریز کی حقیقت بتائی جو آپ سننا چاہتے تھے. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کون سی ہائی پروفائل سٹوریز سننا چاہتے ہیں ہمیں ابھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں.